पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता और हौसले बुलंद है। तरह तमाम मिलत हिम्मत और सब्र के साथ काम करती रही, हमारी ये मुसीबतें इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाए। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमने अपनी मुसीबत गदा बहनों और भाइयों के सीने खोल कर मदद करना। इस वक्त जरूरत इस बात की है, अगर हमारा ईमान पक्का है और अगर हमारा हौसला बुलंद है तो इंशाअल्लाह हम मुसीबत पर फटाफट खड़े रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और प्रोग्राम सच के साथ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम मुदब्बिर, कानूनदान, सियासतदान और एक अजीम रहनुमा, जिन्होंने बरसग़ीर के मुसलमानों यानी करोड़ों मुसलमानों के दिलों पर राज किया। उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक बेहतर मुस्तक़बिल तख्लीक दिया जाए, और उसी तख्लीक के लिए उनकी जद्दोजहद जारी रही। ये सियासी जद्दोजहद थी, ये एक आइनी और कानूनी जद्दोजहद थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा और मुसलमानों के लिए एक जुदागाना मुल्क तख्लीक हुआ। उस मुल्क की तख्लीक हुई कि जिसकी बुनियादें इस्लामी फलाही रियासत की बुनियाद पर रखी गईं, और जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न था कि मुल्क को एक मजबूत जमहूरी रियासत के तौर पर आगे लेकर चलना है। क्या आज का पाकिस्तान वैसे ही है? क्या हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विज़न से इस्तिफ़ादा हासिल किया? ये आज का हमारा अहम सवाल होगा, जिस पर आज के हम अपने इस खुसूसी नशिए में बात करेंगे। और इसके हमें जो मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, आज हमारे पास दानिश्वर और प्रोफेसर्स हजरात मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान। प्रोफेसर साहब, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं दानिश्वर जनाब डॉक्टर राशिद हमीद, मुसन्निफ़ भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। आपका शुक्रिया। और हमें ऑक्सफोर्ड से ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर अदील मलिक। प्रोफेसर अदील मलिक साहब, आपको भी बहुत खुश आमदीद कहते हैं। आप पैट्रन इन चीफ हैं ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम का। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है जब प्रोफेसर साहब से गुफ्तगू होगी। प्रोफेसर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। क्या वो विज़न था जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दिया था? देखिए, ये इस पिछली सदी का बहुत बड़ा सियासी वाक़या है क्या में पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक रोशन मिसाल कायम की। इस वक्त सियासी तारीख़ में जब हम 20वीं सदी की दूसरी दिहाई की दूसरे की सियासी अचीवमेंट को देखते हैं, मॉडल्स को देखते हैं, आप देखिए दुनिया जहान में मुसल्लह जदोजहद, खूनरेज़ी और फसाद से चीज़ें कंक्लूड करती थी। इतनी रोशन मिसाल कायम की। बुनियादी तौर पे आप जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना कानूनदान थे। कानूनदान होना और आइन परस्त होना और आइन और कानून की हदूद के अंदर रहते हुए एक कम्युनिटी के, एक डिप्राइव कम्युनिटी के हकूक़ हासिल करना, ये मोहम्मद अली जिन्ना का वो कारनामा है जिसकी बुनियाद पे आज हम एक आज़ाद, खुद मुख्तार और फलाही रियासत की तरफ गामजन मुल्क के तौर पे आज़ाद बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जद्दोजहद तारीख़ में इस तरह की जहानत, इस तरह की क़यादत एकदम से पैदा नहीं हो जाती। उसके कई फैक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं ये कंटेम्परेरी थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये वो पहली नस्ल है मुस्लिम कम्युनिटी की जो सैयद अहमद ख़ान की
دعوت پر جس نے انگریزی تعلیم حاصل کی اور بیرون ملک جا کے ڈگری لے کے آئے قانون کی اور وہ کی. ان سے پہلے میں آپ سے جاوید صاحب گزارش کروں کہ ان سے پہلے ہندوؤں کی 2 جنریشنز ایسی میدان سیاست میں آ چکی تھیں جنہوں نے لندن سے تو رولز آف بزنس جاننے والی, یعنی بدلے ہوئے حالات میں آپ جانتے ہیں کہ انگریز کے آنے سے رولز آف بزنس چینج ہو گئے, سٹیزن کا کنسیپٹ ایوالو ہوا, سیاسی جماعتوں کا کنسیپٹ ایوالو ہوا اور اپنے اپنے حقوق کے لیے. اچھا, مسلمان 2 طرح سے ڈپرائیو تھے. ایک تو یہ کہ ان کی حکومت چلی گئی, دوسرا یہ کہ یہ معاشی طور پہ بہت ہی زیادہ بچھڑے ہوئے تھے دوسری کمیونٹی سے. ہندوؤں کا کیا تھا, ان کو کتنا فرق پڑا میں آپ سے بتاتا ہوں. وہ پہلے فارسی سیکھتے تھے دربار کے لیے, اب وہ انگریزی سیکھتے تھے اور وہ دانش اور دربار کا حصہ رہے. مسلمان کمیونٹی روٹھی رہی. اس کمیونٹی کو بتانے والے, سمجھانے والے مختلف آراء دے رہے تھے, مقاطع کرنے کا, ایک طرف ہونے کا. دنیا کا کوئی مسئلہ جاوید صاحب روٹ کر دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے حل نہیں ہوتا, آپ کو صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے, دیکھیے آپ جانتے ہیں تحریک آزادی کے عروج پر 1937-38 میں عروج کا زمانہ تھا. یہ انہی سالوں میں وہ خواب دیکھے گئے جو 47 میں تعبیر بنے. خطبہ الہ آباد سے لے کے آپ دیکھ لیجئے, خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے جو تجویز پیش کی تھی ود ان ڈومینین, جو پلان بنا تھا 46 میں 3 جون کا پلان, کیبنٹ مشن پلان, وہ بین ہی اسی طرح سے تھا. 3 ملک بن رہے تھے, 2 مسلم ملک اور 1 ہندوستان, جن کو 10 سال کے اندر چاہتے تھے وہ خود مختاری مل جاتی, جس سے کانگریس نے بیک آؤٹ کیا اور پھر یہ پاکستان بنا. تو جو معاش کا مسئلہ تھا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں, 2 چیزیں ہم عام طور پہ اپنے طالب علموں کو بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہم ایک ماڈل حکومت قائم کرنا چاہتے تھے, مسلمان فلاحی ریاست, اقبال کی ٹرم میں, کہ جس ہم اس ریاست میں مسلم تاریخ میں, ہماری ایجوکیشن میں, ہماری ثقافت میں, ہماری قانون سازی میں عرب شہنشاہیت کی جو گرد جمی ہوئی ہے, ہم نے اس کو ہٹانا ہے اور ایک کنٹمپریری ماڈل پیش کرنا ہے. اور دوسری وجہ کیا تھی, روٹی کا مسئلہ. یہ وہ لفظ ہے جو اقبال نے اپنے خطوط میں لکھا, اور اقبال نے جناح کو اس طرف متوجہ کیا کہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری حل کرنے والا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے. تو معاشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ خطوط کس نے شائع کیے, آپ کو اور مجھے کیسے پتہ چلا؟ یہ محمد علی جناح نے خود شائع کروایا. ان کے پریفیس میں انہوں نے لکھا کہ آج بالآخر ہم نے وہی راستہ اختیار کیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک وقت میں ان دونوں کا موقف مختلف بھی رہا ہے, قائد اعظم کا اور علامہ محمد اقبال کا. سیاست میں اختلاف ہوتا ہے, راستہ نہیں چھوڑا جاتا, رائے مختلف ہو سکتی ہے. جہاں اختلاف رائے نہ ہو, آپ سمجھ لیں کہ وہاں سیاست نہیں ہے. تو اتنی عمدہ. اور چوتھی بات جو میں آپ سے کہوں گا, جو ہم محمد علی جناح سے سیکھ سکتے ہیں اور جس کی ہمیں ضرورت ہے, لیڈر کیسا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, یہ اس کی طرف میں آتا ہوں. یہ بڑا اہم موضوع ہے, اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے. ڈاکٹر راشد صاحب آپ بتائیے کہ ایک جدید تعلیم کا تصور اور فلاحی ریاست کا تصور, یہ قائد اعظم کا ویژن تھا, اس پہ انہوں نے فوکس کیا. اور قائد اعظم محمد علی جناح پہلے یہ بھی سوچتے تھے کہ وہ لندن میں جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہ وہیں رہیں, لیکن اس کے بعد جب انہوں نے مسلمانوں کی حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اب جانا ہے, ان کو لیڈ کرنا ہے اور ان کو ایک ایسی منزل کی طرف لے کے جانا ہے جہاں ان کا مستقبل محفوظ ہو. بہت ہی برمحل سوال ہے. جدید زمانے میں جس وقت اب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ علوم و فنون اور سائنس کی ترقی کا زمانہ ہے, تو ظاہر ہے اس کے ساتھ جب تک ریلیٹ نہ کریں تو بات مکمل نہیں ہوتی. قائد اعظم محمد علی جناح جدید تعلیم یافتہ آدمی ہیں اور ان کا ایک سیاسی جدوجہد کا ایک پس منظر موجود ہے کہ وہ مسلم اور ہندو اتحاد کے سفیر کے طور پہ جانے جاتے ہیں. اچھا, اس پہ بہت گفتگو ہوتی ہے کہ ان کا موقف پہلے کچھ تھا بعد میں کچھ تھا, ایسے ہی جیسے علامہ اقبال کا جو تصور وطن ہے وہ پہلے کچھ تھا اور بعد میں کچھ تھا, اس پہ بہت گفتگو ہوتی ہے. لیکن وہ جو ارتقاء ہے
علمی سطح پہ بھی، فکری سطح پہ بھی، تہذیبی سطح پہ بھی، اور جو سیاسی ارتقاء ہے اس کو سمجھے بغیر ہم اعتراض کرتے ہیں ان باتوں پہ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم وہاں چلے گئے اور وہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا، تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ علامہ اقبال وہ واحد آدمی ہیں کہ جو قائد اعظم کو قائل کر سکے کہ اس وقت بر صغیر کے مسلمانوں کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور وہ خطوط جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا اور وہ چھپ چکے ہیں، اور اس میں بھی یہ بحث موجود ہے کہ علامہ اقبال کیسے ان کو قائل کر سکے کہ وہ بر صغیر میں واپس آئیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں۔ جو جدید زمانہ ہے یہ مطالبہ کرتا تھا کہ ہم کس طرح کی ریاست وجود میں لائیں گے۔ اچھا، اس کا جو خاکہ ہے وہ علامہ اقبال 1930 کے خطبے میں دے چکے ہیں، اور ان کے افکار میں، ان کے خطوط میں، ان کی شاعری میں اور ہر جگہ موجود ہے۔ اور قائد اعظم جو ہے وہ علامہ اقبال ہی کے فکر کے تسلسل میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اسے جوڑ کے دیکھنا ہوگا۔ قائد اعظم اکیلے شاید سمجھنا انہیں مشکل ہو، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قائد اعظم کیسے دیکھنا چاہ رہے ہیں بر صغیر کے مسلمانوں کو۔ قائد اعظم ملت اسلامیہ کو دیکھتے ہیں، مگر جو بر صغیر ہے وہ ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی، اور وہ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد ایک طرح سے اس سے محروم ہوئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم جدید تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود کہ وہ صرف انگریزی ہی جانتے تھے، اردو جتنی انہوں نے سیکھی آپ کے بھی علم میں ہم بھی جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے جتنی بھی تشریح اسلامی ریاست کی ہے وہ ساری قرآن و سنت اور قرآن و حدیث سے لے کے انہوں نے اس سے اخذ کیا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایک بہت ہی مختصر سا ایک پیراگراف ہے جو میں پڑھوں تو شاید صورتحال زیادہ واضح ہو جائے گی۔ یہ ان کا خط ہے گاندھی کے نام، یہ بڑا اہم ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہم کہتے ہیں اور یہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ مسلمان اور ہندو ہر تعریف اور ہر معیار قومیت کی روح سے انڈیا کی دو بڑی اقوام ہیں۔ ہم مسلمان کروڑوں نفوس پر مشتمل ایک قوم ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ایک مخصوص و منفرد کلچر کے مالک ہیں۔ ہم ایک خاص تمدن کے وارث ہیں۔ ہماری زبان، ہمارا ادب، ہمارا فن، تعمیری اسیب، نام و نظام اسماء، شعور اقدار و تناسب، قوانین اخلاق، ضوابط، رسوم و رواج، تقویمی سلسلہ تاریخ، روایات، مزاجوں کی ساخت و صلاحیت، آرزوؤں اور امنگوں کی نوعیت، غرض زندگی کے بارے میں اور زندگی میں ہمارا اپنا خاص نقطہ نظر ہے، اور بین الاقوامی قانون کی ہر تعبیر کے مطابق ہم ایک مستقل قوم ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قائد اعظم جتنی بھی تشریح انہوں نے اس کے بعد کی ہے، یہ بعض لوگوں کو بہت حیرت ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن بر صغیر میں پہلا آدمی مسلمان ہوا تھا، یا محمد بن قاسم سے آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ وہ علامتیں ہیں جن سے ہم جان سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی فلاحی اسلامی ریاست جو ہے وہ چاہتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قائد اعظم یا بانیان پاکستان ہی کے تصور کی روشنی میں آگے بڑھیں، تبھی ہم اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ نے جدید تعلیم کی تصور کی بات کی، تو پروفیسر عدیل ملک صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ برطانیہ کی پھر آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جو پاکستانی طلبہ کا جو حصہ ہے اس کو بڑھایا جائے، پاکستانی ایکیڈمیشن کا جو ہے وہاں پہ رابطہ کروایا جائے، زیادہ سے زیادہ انٹریکشن ہو۔ تو اس کریڈٹ کی بنیاد پہ ہم نے پروفیسر عدیل ملک صاحب کو آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کا جو آکسفورڈ پاکستان پروگرام ہے، اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے، اور یہ کیا وہ ایسی چیز تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ اس طرح کا ایک لنک موجود ہونا چاہیے تاکہ ہمارے طلبہ وہاں جائیں، وہاں کے لوگ یہاں آئیں، ہمارے ایکیڈمیشن وہاں پہ جائیں؟ کیا وہ جو نقطہ تھا جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اس طرح کا ایک فورم بنائیں؟ بہت شکریہ۔ میں مختصر آج کی خاص مناسبت سے یہ کہتا چلوں کہ پاکستان کے بننے میں، اس کے خیال بننے میں اور اس کے ظہور میں جو ہندوستان کے مسلمان طلباء تھے کیمبرج، آکسفورڈ، لندن میں، ان کا بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ وہ اس زمانے میں جب مغرب کی تعلیم سے روشناس ہو رہے تھے تو ساتھ ساتھ وہ ہندوستان کے حالات کے بارے میں سوچ رہے تھے اور اپنا علیحدہ مسلم قومیت کے تصور کے اوپر بھی سوچ رہے تھے۔
برطانیہ کے ساتھ یہ جو سلسلہ ہے یہ بہت پرانا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو آج کے حالات ہیں پاکستان کے، کہ جس میں پاکستان قائم تو ہوا لیکن اس کا جو تصور ہے وہ صحیح معنوں میں ظہور پہ نہیں آیا، صحیح معنوں میں وہ قائم نہیں ہو سکا. تو جغرافیائی وجود تو آ گیا، لیکن جو پاکستان کی اصل ڈریم تھی، جو خواب تھا، وہ صحیح معنوں میں تکمیل نہیں ہوا. اور یہ اکثر نو آبادیاتی جو ممالک ہیں ان میں یہی ہے کہ جو تصور اور حقیقت ہے اس میں فرق ہوتا ہے. تو میں نے پچھلے 20 سالوں میں جو میں آکسفورڈ میں پڑھا رہا تھا، درس و تدریس سے منسلک تھا، تو وہی صورت دیکھی کہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اکثر ویکینڈ پہ جب بیٹھتے ہیں تو کچھ کھانا کھاتے ہیں، اکٹھے گپ لگاتے ہیں، اور بات ہمیشہ پاکستان کی ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم بس بیٹھتے ہیں، پاکستان کے حالات پہ روتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں، اگلے ہفتے پھر مل لیتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ آکسفورڈ میں جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں بہت مختصر ہے. یہاں پہ بہت بڑی برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی ہے، ان کے بچے بھی، ان کی جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے یونیورسٹی میں وہ بہت تھوڑی ہے. پاکستان سے بھی جو طلباء آتے ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے، 30-35 لوگوں کو ایڈمیشن ملتا ہے، ان میں سے 2-3 ہی آ پاتے ہیں کیونکہ فنڈنگ نہیں ہوتی. پھر جو پاکستان کے اوپر یہاں پہ لیکچر ہوتے ہیں وہ بھی خاص موضوعات پہ ہوتے ہیں، وہ پاکستان کو ایک سیکیورٹی کے پرزم کے تھرو دیکھتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پہ جو یہاں پہ کانورسیشن ہے، پاکستان کے اوپر جو ڈسکشن ہے، اس کا دائرہ وسیع ہو اور لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ لوگ ہیں، ان کی شناخت ہے، ان کی ایسپریشنز ہیں، ان کے ملک کے حالات تو برے ہیں لیکن یہ ایک لائیولی کمیونٹی ہے. تو اس سلسلے میں پھر ہم میرے ساتھ 2 اور لوگ، ڈاکٹر طلحہ پیرزادہ اور ہارون زمان، جو یہاں پہ لائر ہیں اور برٹش پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں، ہم نے اکٹھے مل کے اس انیشیٹو کی بنیاد رکھی. اور ہم ایک غریب ملک ہیں، آکسفورڈ میں اکثر جب اس طرح کے انیشیٹوز بنتے ہیں، آکسفورڈ انڈیا انیشیٹو ہے، لیٹن امریکہ انیشیٹو ہے، ان انیشیٹوز میں ملینز آف پاؤنڈز کے حساب سے پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے. اچھا پروفیسر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہی ہیں ممتاز شاعرہ ہیں، کالمسٹ ہیں، مصنفہ ہیں، محترمہ کشور ناہید صاحبہ. کشور ناہید صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کشور ناہید صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ کون سے افکار تھے کہ جس کی بنیاد پر ہم نے ریاست سازی کرنی تھی، ایک معاشرہ سازی کرنی تھی؟ آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ میں اپنے بچپن کی طرف سے چلی گئی ہوں. مجھے یاد ہے کہ قائد اعظم نے ایک اپیل کی تھی کہ مسلم لیگ کو فنڈ دیں، اور ہم بچے تھے، ہمیں 4 آنے پاکٹ منی ملتی تھی. ہم سب نے مل کے وہ پیسے قائد اعظم کو اٹھوائے اور ہمیں جواب میں محبت نامہ بھی ملا. یہ میرا بچپن ہے. میرا باپ 2 سال تک قیام پاکستان کے بعد جیل میں رہا، اور وہ یہ کہہ کے پاکستان آیا کہ میں اپنے ملک میں، قائد اعظم کہے ہوئے ملک میں جانا چاہتا ہوں. خیر یہ تو رہا، لیکن مجھے قائد اعظم بہت جگہ یاد آتے ہیں. وہ جب پشاور گئے تھے اور قائد اعظم کو فاطمہ جناح کو ساتھ بٹھانے کے لیے خانوں کو کہنا پڑا تھا، یہ اگر تمہاری روایت نہیں لیکن یہ میری روایت ہے کہ میں خاتون کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہوں. اور خواتین کی ترقی کا یہی فقرہ ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے. جب تک ہم خواتین کو اپنے ساتھ ترقی میں شامل نہیں کریں گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور پھر قائد اعظم کا اسٹیٹ بینک کے سامنے جو بیان تھا وہ بھی مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایسی معیشت نہیں چاہیے جس میں جھول ہو، آپ لوگ محنت سے کام کریں. قائد اعظم کا وہ کہنا بھی یاد ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ قائد اعظم نے پاکستان کے جھنڈے کو اپروو کیا تھا، کہا تھا مجھے ویسے تو کھوٹے سکے ملے تھے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کروں. اور مجھے زیارت میں قائد اعظم کا وہ گھر بھی یاد ہے، وہ ایریا بھی یاد ہے جہاں قائد اعظم رہے تھے. اور محترمہ فاطمہ جناح ان کو اپنی نگرانی میں کھانا بنوا کے پرہیزی کھانا دیتی تھی. وہاں ایک بابے سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے بتایا کہ قائد اعظم
کیسے تھے اور قائد اعظم کی طبیعت کتنی خراب تھی کہ جاتے وقت ان کو وہ اپنے پیروں پر چل کے جا بھی نہیں سکتے تھے. اور مجھے پھر قائد اعظم نے یاد کرایا کہ جب وہ زیارت کے علاوہ کوئٹہ آئے، کوئٹہ سے آتے ہوئے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تم سب لوگوں کو یاد ہے. میں اپنے قائد کو کبھی نہیں بھول سکتی. میرے قائد کے سارے احسانات کو قوم کو کہوں گی یاد کرو، کبھی تو یاد کرو، واپس پلٹو اس رانے جہاں قائد اعظم نے کہا تھا اتحاد، یقین اور مستقبل. پیچھے رہیے. بالکل درست کہہ رہی ہیں، بالکل درست کہہ رہی ہیں کشور ناہی صاحبہ. اتحاد اور تنظیم اور ضبط اور یہ تمام جو چیزیں تھیں یہ ان کے رہنما اصول تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اس خصوصی گفتگو میں جوائن کیا. پروفیسر عدیل صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ 3 لوگ ہیں اور آپ کو ظاہر ہے سپورٹ بھی کر رہے ہیں. آپ کی سپورٹ میں جو ہیں وہ ملالہ فنڈ ہے، ورلڈ بینک ہے، برٹش کاؤنسل ہے. کتنا آپ کامیاب ہوئے ہیں؟ آپ نے ریسنٹلی پاکستان میں بھی آپ کے ڈیلیگیشن نے دورہ کیا ہے اور یہاں کے حکام سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. 1.5 ملین پاؤنڈ کے قریب ہم نے رقم اکٹھی کر لی ہے. اور بہت ساری جو یہ رقم ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ چھوٹی رقم لوگ دیتے ہیں. اور بہت سارے یو کے میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے، پاکستان میں بزنس مین ہے، اتنے پیسے کے جس سے وہ کوئی بزنس کلاس ٹکٹ لے لیتا ہے. اور اس رقم کو اکٹھے کر کے ہم نے سال 5 اسکالرشپ دی ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو اسکالرشپ کے بغیر پاکستان میں یہاں پہ آکسفورڈ میں نہ آ پائے. اسی طرح ہم نے ایک علامہ اقبال لیکچر پہلی مرتبہ آکسفورڈ میں اس کا آغاز کیا ہے پچھلے سال. بڑا وہ کامیاب رہا. اور بھی ہمارے بہت سارے انیشیٹوز ہیں کہ یہاں یو کے سے اسٹوڈنٹس پاکستان جائیں. تو ایک زبردست امید کا سما پیدا ہو رہا ہے. کیونکہ میرے خیال میں اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو نوجوان لوگ ہیں جو زیادہ تر آبادی ہے ہمارے ملک میں، ان کے لیے نئے مواقع پیدا ہو پڑھنے کے اور ان کے لیے امید پیدا ہو. تو ہمیں بہت ہی خوشی ہے کہ اس میں کافی کامیابی ہوئی ہے. پاکستان میں ہماری بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور یوں محسوس ہوا ہے کہ جس سے بھی ملے اس نے کہا کہ چلیں اچھا قدم اٹھایا، اچھا کام کر رہے ہیں. یہ میرے خیال میں اس وقت جو ہماری ملک کی صورتحال ہے اس میں ہمیں امید کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں اپنا ایک چھوٹا سا حصہ ڈال سکتے ہیں. یہ تو ایجوکیشن کے اس میں ہے، لیکن بہت سارے دوسرے میدان ہیں اس میں بھی. ٹھیک ہے عادل صاحب، میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں. پروفیسر صاحب کی طرف جائیں گے. پروفیسر صاحب، جب ہم شروع میں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک تو یہ تھا کہ شروع میں قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس جانب اشارہ کیا کہ وہ پہلے تو ہندو مسلم اتحاد کے وہ حامی تھے اور انہوں نے مختلف اوقات میں کچھ تجاویز بھی تھیں. یعنی دیکھیں کتنی ایک اہم تجویز انہوں نے دی کہ جہاں پہ اقلیت ہے وہاں کی نمائندگی آپ بڑھا دیں. یعنی جہاں مسلمانوں کی اقلیت ہے وہاں مسلمانوں کی نمائندگی بڑھا دیں، جہاں جن صوبوں میں ہندوؤں کی اقلیت ہے وہاں پر ان کی نمائندگی بڑھا دیں، تاکہ ان میں ایک اعتماد پیدا ہو، ان میں ایک کانفیڈنس پیدا ہو اور ان کی نمائندگی بڑھے اور برابری کی بنیاد پر معاملات آگے چلیں. اور اسی تجویز کی بنیاد پہ جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ جو مسز سروجنی نائیڈو تھی، انہوں نے قائد کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا تھا. یہ 1916 میں جب پالیٹکس میں گاندھی 1916 میں آئے، جی جب گاندھی سب کانٹیننٹ کے میدان میں اترے ساؤتھ افریقہ سے، تو اس وقت کانگریس کا اور مسلم لیگ کا مشترکہ اجلاس لکھنؤ میں ہو رہا تھا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سروجنی نائیڈو نے ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا. ٹھیک. علامہ محمد اقبال ہندوستان کا جو آج بھی عملی قومی ترانہ ہے، ٹھیک، سارے جہاں سے اچھا، وہ جب میں آپ کو بتاؤں، ضمناً بتاؤں کہ اقبال جب ایک نوجوان یو کے میں پڑھنے گیا تو وہاں کی جو انڈین کمیونٹی تھی وہ پہلے سے اقبال کو جانتی تھی اور اقبال مقبول تھے اپنی انہی منظومات کی بنیاد پہ، اور جس محفل میں بلایا جاتا تھا ان سے یہ سنی جاتی تھی. تو ایک وہ موقع تھا، ترانہ ہندی تھا، پھر ترانہ ملی ہوا. یہ جو ارتقاء ہے یہ جناح میں بھی ہوا، اقبال میں بھی ہوا. اس ارتقاء کا باعث کانگریس کے رویے ہیں. جو کلائمیکس ہے، جو آپ دیکھیے، جب نہرو رپورٹ، 14 نکات، سائمن کمیشن رپورٹ سب ہو گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم گول میز کا سب کو بلا لیں لندن میں،
بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ مسئلہ حل کیسے کرنا ہے. چونکہ انگریز دیکھ چکا تھا کہ سسٹینیبل نہیں ہے ہمارا یہاں رہنا. آپ کو میں بتاؤں کہ 1930 میں پہلی گول میز کانفرنس میں علامہ محمد اقبال کو نہیں بلایا گیا. حالانکہ سب قائد جناح تھے وہاں, توقع کر رہے تھے وہاں ہو رہی ہے, اور پورا اس زمانے کا جو بھی پرنٹ میڈیا ہوتا تھا نظریں لندن کی طرف ہیں. الہ آباد میں جو کہ نہرو خاندان کا ہوم ٹاؤن ہے, الہ آباد میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوتا ہے. قائد اعظم دقیق انگریزی میں وہاں خطبہ دیتے ہیں. خطبہ الہ آباد اردو میں نہیں ہے, انگریزی میں ہے, اور آسان انگریزی نہیں ہے. اور وہ ہماری نظریاتی تاریخ کی, سب کانٹیننٹ کی نظریاتی پولیٹیکل ہسٹری کی بنیادی دستاویز ہے. وہاں جتنے لوگ تھے ان میں سے کتنوں نے سمجھا, کتنوں نے نہیں سمجھا, خطبہ دیا. وہ خطبہ ہندوستان کے انگریزی پریس میں رپورٹ ہوا اگریسولی. اور آپ یوں سمجھیے کہ اگلے دن گول میز کانفرنس میں سوائے خطبہ الہ آباد کے دوسری کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. مائنڈ چینج کر دیا اور اتنا کیپچر کیا اس خطبے کی تجاویز میں. اس میں وہ معروف بات اقبال نے کہی کہ تاریخ سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ آڑے وقتوں میں مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی, اسلام نے مسلم کمیونٹی کی حفاظت کی ہے, اور بالآخر ہمیں اس پارٹ آف ریجن میں الگ اپنا ایک ملک بنانا پڑے گا. اور اسی تجویز کو 37 کے الیکشن جب کانگریس جیتی اور اس نے اپنا عملی رویہ پیش کیا, میرا خیال ہے کہ ہماری سیاسی تاریخ میں وہ فیصلہ کن لمحہ ہے جب جناح اور اقبال کے تھاٹس آپس میں آ کے مل گئے کہ آخری امید بھی تھی جو مل کے رہنے کی. دیکھیے اول ترجیح سب کی یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز سے, ہر امتیاز سے بالا تر ہو کے انسانیت کی سطح پہ زندگی گزاری جائے. قائد اعظم علامہ محمد اقبال کا جو آخری مضمون ہے جغرافیہ حدود اور مسلمان, اس میں انہوں نے کہ اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ ایک دن عالم انسانیت کی بنیاد پہ یکجا ہو جائے گی. یہ وقت آئے گا, لیکن اس کے لیے ابھی ہمیں کتنا سفر کرنا ہے یہ معلوم نہیں. تو یہ وہ ذہنی سفر ہے جو کیوں انتخاب کیا. آپ دیکھیے کتنے لیڈر تھے میدان میں. اقبال لاہور میں ہے, نہرو ملنے آتے ہیں, کانگریس کا سب سے بڑا لیڈر. اس کی اچھائی یہ ہے کہ وہ جب اقبال سے ملنے آتا ہے تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. اقبال پلنگ پہ تھے, بیمار تھے, وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. اسے کہتے بھی ہیں, اس نے کہا نہیں آپ احترام ہے. وہ تجویز دیتا ہے کہ دیکھیے آپ مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, جناح کی جگہ آپ کیوں نہیں قیادت کرتے. تو قائد اعظم شدید غصے میں, علامہ اقبال شدید غصے میں آ گئے کہ نہیں, ہمارا لیڈر جناح ہے. یہ وہ تیقن تھا اور یقین تھا اور اعتماد تھا محمد علی جناح پہ. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ سب کانٹیننٹ کے, جاوید صاحب, سب کانٹیننٹ میں جو ماڈلز ہیں لیڈرشپ کے وہ سارے لینے والے ہیں, دینے والا کوئی نہیں. جناح وہ واحد امیر ترین بیرسٹر, سب کانٹیننٹ کا امیر ترین بیرسٹر. ان کی وفات کے بعد جو اثاثے آئے حیران ہو جاتا ہے بندہ. اور یہ وہ آدمی ہے کہ زیارت میں بیمار ہے, کرنل الہی بخش جرابوں کا, گرم جرابوں کا جوڑا لاہور سے لے کے آتے ہیں, تحفہ لے کے آیا ہوں. میں تحفہ نہیں لیتا, نہیں میرا. انہوں نے کہا نہیں جنٹل میں تحفہ نہیں لیتا. جب انہوں نے انسسٹ کیا, انہوں نے کہا میں خرید سکتا ہوں. کتنے کی ہے؟ اس نے تھوڑا سا جھجک کے بتایا جی کہ میں نے اتنے میں خریدی ہے. کیا کہا جناح نے؟ آئی کانٹ افورڈ اٹ. اچھا, میں نہیں افورڈ کر سکتا. ایک پینی وہ بڑی اور وہ اس وقت بر صغیر کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں کو وہ ڈونیشن دیتے تھے. تو جو ماڈل میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ آج بھی جس کی سب سے, اگر آپ مجھ سے کہیں کہ کامران بتاؤ کہ جناح کی کوئی ایک چیز ہمیں ضرورت ہے, میں کہوں گا لیڈرشپ کا ماڈل کہ میں دینے والا ہوں, میں لینے والا نہیں ہوں. میں اسٹیٹ سے, ریاست سے, عوام سے لوں گا کچھ نہیں, ٹھیک, میں انہیں دوں گا. بڑی آپ نے اہم بات کی. اور یہ دیکھیں کہ اس وقت ڈاکٹر راشد صاحب ان کے مخالفین بھی ان کے حوالے سے جو بات کیا کرتے تھے, یعنی وہ بھی حیران کن ہے. یعنی انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈر تھے سورج چندر بوس, انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی, میں اس کو کوٹ کرتا ہوں, پھر میں آپ سے کمنٹ لوں گا, کہ جناح ایک عظیم وکیل تھے, کبھی وہ ایک عظیم کانگریسی تھے,
مسلمانوں کی لیڈر کی حیثیت سے بھی وہ عظیم ہی رہے، وہ عالمی سطح کے ایک سیاستدان اور ڈپلومیٹ بن کر ابھرے تب بھی وہ عظیم تھے، اور سب سے بڑی عظمت ان کی یہ تھی کہ وہ ایک باعمل انسان تھے، جس کی طرف اشارہ کیا کہ ایک عملیت پسندی تھی ان میں ایک بحیثیت لیڈر کی۔ بہت ہی آپ کی گفتگو جو ہے اور یہ جو پروگرام ہے بڑے خوبصورت نہج پہ اس وقت جا رہا ہے کہ ہم جو قیادت کا جو ماڈل ہے ہم اسے ڈسکس کر رہے ہیں۔ قائد اعظم سے بہتر کون ماڈل ہوگا؟ اگر آپ اس زمانے میں دیکھیں تو قائد اعظم کا اور اس قوم کا رشتہ سورج اور سورج مکھی کا ہے۔ قائد اعظم سورج ہیں، جدھر جاتے ہیں پھول جو ہے وہ اس طرف اپنا رخ کر لیتا ہے۔ بہت سے غیر مسلم جو مورخین ہیں وہ بھی اور مفکرین بھی جنہوں نے قائد اعظم پہ لکھا ہے، انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ قائد اعظم کی ذات میں ایسی کشش تھی کہ جو آدمی ایک بار ان سے ملا وہ انہیں کبھی زندگی میں بھول نہیں سکا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ اصولوں کے پابند تھے، اپنے ان کے چند اصول تھے، اس پہ وہ سودے بازی نہیں کرتے تھے، اور ان کی زندگی دیانت اور سچائی سے عبارت تھی۔ ہمیشہ انہوں نے سچ بولا ہے، ہمیشہ انہوں نے دیانتداری کے ساتھ قوم کی رہنمائی کی ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا، خوف آتا ہے ان مثالوں سے کہ قائد اعظم اس قوم کے ساتھ اخلاص اور دیانت کے حوالے سے کتنے محتاط تھے۔ اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک مثالیے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اس وقت بھی ان کی جو زندگی تھی وہ ہمارے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی تھی۔ آج بھی اگر اور وہ سیاستدان، میں سمجھتا ہوں انہیں سیاستدان نہیں، وہ ایک سٹیٹس مین ہیں، وہ ایک سیاسی مفکر ہیں۔ ان کے اگر جیسے میں نے وہ اقتباس پڑھا ہے، اگر آپ غور کریں تو انہوں نے ایک پورا تہذیبی تجزیہ پیش کر دیا ہے، حالانکہ وہ ایک خط ہے جو انہوں نے گاندھی کو لکھا ہے۔ ان کی کوئی بھی تحریر، کوئی بھی گفتگو، ابھی آپ محترمہ کشور ناہید صاحبہ ان کا جو آخر میں جو فرمان بیان کر رہی تھیں وہ نظم و ضبط کا، اور وہ آپ دیکھیے کہ ہر گفتگو کا کوئی بھی ایسا ان کا کرینہ ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم چھوڑ سکیں۔ جتنے لفظ انہوں نے کہے، جتنے انہوں نے جملے کہے، جتنے انہوں نے خط لکھے، جو بات اور تقریروں میں بھی جو باتیں انہوں نے کہیں، وہ اصولوں کی حیثیت سے آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ قائد اعظم کردار و عمل کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ مثلاً اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ لیڈرز کچھ نہیں کرتے۔ قائد اعظم کا یہ حال ہے کہ وہ خواتین کو آگے لانے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو ساتھ رکھتے تھے اپنے سیاسی سفر میں، تاکہ جو دوسری خواتین ہیں ان کو بھی یہ حوصلہ ملے کہ کام کرنے کے لیے یہ سیاسی میدان ایسا ہے کہ اس میں کام کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ان کا ایک پوری تاریخ موجود ہے۔ جب وہ لندن میں تھے تو وہاں ایک تحریک چلی تھی کہ خواتین کو ووٹ دینے کا حق دیا جائے، تو اس میں بھی حالانکہ یہ بڑا یعنی مسلمانوں میں اور بر صغیر میں یہ بڑا غیر مقبول عمل ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے وہاں خواتین کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے خواتین کے لیے اسٹوڈنٹس فیڈریشن بنوائی، جس طرح سے نوجوانوں کے لیے اسٹوڈنٹس فیڈریشن بنوائی۔ عموماً ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ بڑے گمراہ ہیں اور وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے، وہ ٹھیک طرح سے نصب العین ان کا ٹھیک نہیں ہے، وہ محنت نہیں کرتے، لیکن ہم نے قائد اعظم کو دیکھا ہے کہ وہ نوجوانوں کو پورا اعتبار دیتے ہیں اور ان پہ اعتماد کرتے ہوئے ان سے کام لیتے رہے ہیں وہ ہمیشہ۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان ان کا ہراول دستہ تھے۔ آپ دیکھیں ابتدائی زمانہ یعنی بہت ہی کم زمانہ ہے جد و جہد کا وہ والا جس میں قائد اعظم متحرک ہوئے اور انہوں نے مسلم لیگ کو بارے دیگر متحرک کیا۔ وہ پورا زمانہ آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کے نعروں سے پورا بر صغیر گونج رہا ہے، اور قائد اعظم کے کہیں بھی آواز دینے پر نوجوانوں نے وہاں پہنچنے کی جو مثالیں قائم کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی تاریخ اس کی شاہد ہے کہ قائد اعظم نے ایک مثال قائم کی ہے کہ نوجوانوں سے کیسے کام لیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ پروفیسر عدیل صاحب آپ فرمائیے گا، قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سیاسی جدوجہد تھی وہ آئین اور قانون سے ہی تعبیر تھی، یعنی انہوں نے اپنی پوری زندگی جو جدوجہد کی وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر کی۔ آج کی جو سیاست ہم کر رہے ہیں جس میں ہمارے بہت سے جو سیاسی رہنما ہیں دو قسم کے ہیں، ایک تو پارلیمنٹ کی جمہور کی 1973 کے آئین کی بات کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شاید دستور سے ہٹ کر بھی ہم ملک چلا لیں گے یا نظام چلا لیں گے۔ ایسا تو نہیں ممکن نا، اپنی اگر سیاست کرنی ہے تو دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے
ही आपको चलना है? बिल्कुल सही बात है। बेसिकली जो कायद-ए-आज़म का तसव्वुर था हुकूमत के लिए, उसमें रूल ऑफ लॉ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और उसमें आप देखें कि जो यानी जिन्ना की जितनी स्ट्रगल थी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल थी। उसमें यानी प्रोटेस्ट भी, मास प्रोटेस्ट भी था, उसके अंदर हर तरह की स्ट्रगल जो पॉलिटिकल स्ट्रगल के साथ इबारत होती है, सियासी तौर पे वो सियासी मैदान भी था। लेकिन बुनियादी तौर पर जिन्ना ज़बरदस्त नेगोशिएटर थे और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। और ये उस वक्त की रियासत के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को एक बड़े पैराए में देखें, जहाँ पर तुनीसिया भी आज़ाद हुआ, उसके बाद मोरक्को हुआ, बहुत सारे दूसरे ममालिक हुए, आज अगर हम निगाह डालकर देखें तमाम मुस्लिम दुनिया पे, तो जो मेजॉरिटी है मुस्लिम ममालिक, उनमें उसी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कमी है। पाकिस्तान में भी कमी है, लेकिन पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ है उसके अराउंड डिबेट है। और हमारे सामने कायद-ए-आज़म की एक अमली जो उनकी स्ट्रगल थी, उनके जो फरमुदात थे, वो हमारे साथ हैं। आज अगर आप देखें, मैं ऑक्सफोर्ड में पॉलिटिकल इकॉनमी पढ़ाता हूँ, यानी सियासत और मईशत का आपस में जो गठजोड़ है। तो एक चीज़ जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ वो यही है कि कैसे जो मुआशरे हैं वो फ़र्द की हुक्मरानी से उसूलों की हुक्मरानी की तरफ जाते हैं, कैसे उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस बनते हैं, कैसे इंस्टीट्यूशंस, इदारे बनते हैं जब वो कवानीन के नीचे सर झुकाते हैं और उसके मुताबिक मुल्क का इंतजाम चलता है। तो जो जिन्ना की स्ट्रगल थी वो आज हमारी जो कॉर्पस ऑफ नॉलेज है, जो हमारे इल्म है, उसमें भी रूल ऑफ लॉ की बहुत बड़ी अहमियत है। लेकिन ये जो स्ट्रगल है ये सिर्फ कहने से नहीं होती, इसमें जो मुआशी सियासी इस्लाहात हैं उसकी ज़रूरत होती है, और ये एक इर्तिकाई अमल होता है। जिस तरह यूनाइटेड किंगडम में, यूके के अंदर भी जो रूल ऑफ लॉ बना वो एक दो दिन की बात नहीं थी, कई सेंचुरीज की बात थी। और आज भी पाकिस्तान में वो जो एक स्ट्रगल है, वो जो मैदान है, वो उसमें वो जारी और सारी है। और लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि यंग लोगों को वो रवायत दोबारा से याद आए। ठीक ठीक। प्रोफेसर साहब, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वो जब इस्लामी फ़लाही रियासत का तसव्वुर पेश किया करते थे, और जब वो सोचा करते थे कि इस मुल्क, ये मुल्क का जो तसव्वुर होगा वो फ़लाही रियासत का होगा, तो वो दूसरे एट द सेम टाइम वो जो जागीरदार थे, जो सरमायादार थे, वो उनके हवाले से बड़ा एक सख्तगीर मौक़िफ़ भी रखते थे, क्योंकि उनके जहन में ये भी था कि इख्तियारात और दौलत का जो इर्तिकाज़ है ये भी बहुत सी बुराइयों की जड़ है, क्योंकि उसमें बराबरी नहीं है, दौलत की जो बराबर मुनसिफाना तकसीम है वो नहीं है। देखिए जी, सियासत और रियासत में आज़ादी, खुद मुख्तारी और माशी तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट एक ट्रेडिशनल सेटअप में होती है, वो जागीरदार होते हैं, रुकावट डालते हैं। बदकिस्मती रही पाकिस्तान की कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 48 में इंतकाल कर गए। अगर, मुझे यकीन है कि अगर उन्हें मौका मिलता तो इंडिया से पहले हमारे पाकिस्तान में रियासत, राजवाड़े और जागीरदारियां ख़त्म कर दी जाती। इतनी बड़ी जो फ़र्क आया हमारी मईशत में, और हमारे हमसाए, हम एक ही स्टांस में आज़ाद हुए, हमारे और उनमें जो फ़र्क आया वो यही था कि ये हम यहाँ लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर सके, हम यहाँ जागीरदारियाँ ख़त्म नहीं कर सके, हम राजवाड़े ख़त्म नहीं कर सके। और वो माइंडसेट, मैं आपको बताऊं कि बाद में जो थोड़े बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा भी हुए पाकिस्तान में, उनका तर्ज अमल भी जागीरदारी ही रहा, यानी कि वो आवाम को देने की बजाय उनसे लेने की तरफ रहे। जो 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 कंसेप्ट था, एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई पाकिस्तान बनने से जो कैलकुलेशन में नहीं थी। मिसाल के तौर पे पंजाब में जो एग्रेसिवली कत्ल गारत हुई दूसरे पार्ट से और महाजरीन आने शुरू हुए, ये हमारी उसमें शुमार में या उस अंदाजे में शामिल नहीं थे। जो पहला सदमा हुआ, जो पहली परेशानी हुई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, वो जब उन्होंने लुटे पुटे काफिलों को देखा और उनकी आबादकारी का मसला। ये नहीं ये कि एक रियासत, इसीलिए दुश्मन जी कहते थे कि ये रियासत बन तो गई है, फाइन, सस्टेन नहीं करेगी, रहेगी नहीं, ये मुल्क बिल आखिर वापस आएगा।
تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، بالکل ٹھیک، اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا. کس طرح کر کے دکھایا؟ یقین مانیے، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، یہ لفظ نہیں ہے، یہ پینٹنگ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی. کیا ان کے کنڈکٹ کی پینٹنگ ہے. اس کمزور بیمار شخص کا یہ آہنی عزم. آپ دیکھیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بڑی سرعت سے بڑی جلدی میں انہوں نے وہ کام شروع کیا. شدید بیمار تھے جب اگلے دن افتتاح تھا. ٹھیک، فاطمہ جناب محترمہ نے کہا کہ آپ نہ جائیے، لکھی ہوئی تقریر. انہوں نے کہا نہیں یہ موقع ہے. وہ گئے، وہ تقریر جو کہ لکھی ہوئی تھی وہ پڑھی، قدم اٹھانا شروع کر دیے تھے، قدم بڑھانا شروع کر دیے تھے. لیکن جو اپنے تصورات کے ساتھ، اپنے آہنی عزم کے ساتھ اللہ نے انہیں واپس بلا لیا. ٹھیک، آج بھی ہمارے پاس ایک رول ماڈل کے طور پہ ہمیں راستہ تلاش نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ہمیں منزل تلاش نہیں کرنی. راستہ بھی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، منزل بھی ہمارے سامنے ہے. ہمیں صرف قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کے تصورات کی روشنی میں ان تک رسائی حاصل کرنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب، پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ جمہوریت، پارلیمانی نظام اور 1973 کا جو آئین اور دستور ہے اس کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی ہے، اور وہی ویژن جو قائد اعظم محمد علی جناح. جی درست فرمایا آپ نے. بانیان پاکستان کا جو بنیادی جو فکر ہے وہ یہی ہے. میں ایک آدھ خوبصورت جو پہلو ہے قائد اعظم کی ذات کا، جو اس کے اصول پسندی اور قانون اور آئین پسندی اور برابری کے حوالے سے، وہ ان کو مثالیے کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. مثال کے طور پہ جب پاکستان نیا بنا اور قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ جو ہیں وہ بہت ہی کمزور اور نحیف ہو گئے تھے، تو دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک جو فائل ہے اس پہ لکھا کہ یہ جس کلرک نے یہ نوٹ لکھا ہے اسے کل 11 بجے میرے ہاں بلایا جائے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں. اب وہ اگلے دن ان سے کہا گیا، میر فرحت علی خان ان کا نام تھا، ان سے کہا گیا کہ آپ کل 11 بجے قائد اعظم گورنر جنرل جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اور وہ مہاجر تھے، ابھی آئے تھے وہاں سے، تو والدہ تھیں ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ رہ رہے تھے. تو والدہ سے جا کے ذکر کیا کہ اس طرح سے مجھے قائد اعظم نے بلایا ہے. تو بڑے پریشان کہ میرے پاس تو لباس بھی ویسا نہیں ہے کہ پہن کے میں جاؤں ان سے ملنے کے لیے. تو والدہ نے کہا کہ اچھا اگر فرض کریں کوئی سزا دینی ہے اسے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم قائد اعظم کی زیارت تو کر لو گے جب کل ملو گے. یعنی ایک یہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب انہیں بلایا گیا 11 بجے، وہ اندر گئے تو قائد اعظم علیہ الرحمہ کو دیکھ کے تو وہ پریشان ہوئے کہ میرا جو لیڈر ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے. اس کا احساس بھی انہیں تھا اور اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت خوبصورت نوٹ لکھا ہے، ویل ڈن مائی بوائے، یہ کہہ کے انہوں نے واپس بھیج دیا. اور فائل پہ لکھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ ضابطے اور قانون کی روح سے اس نوجوان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. اب آپ غور کیجئے کہ بانی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح، گورنر جنرل آف پاکستان، یعنی وہ شخص کہ جو خود قانون ہے، کہ جو کہے گا وہ قانون ہوگا، جو کہے گا وہ آئین ہوگا، اور اس کے کہے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا. اور وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ قوانین کی روح سے ایک کلرک کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کے انعام کے طور پہ میں کیا کر سکتا ہوں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان کو کس راستے پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد حمید صاحب، پروفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال کامران صاحب، اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہمیں پروفیسر عدیل ملک صاحب نے جوائن کی. بہت بہت شکریہ. قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم رہنما، ایک عظیم مدبر. ان کی سیاست سے، ان کے افکار سے، ان کی زندگی سے ہمارے لیے سیکھنے کا بہت ساما ہے. ہماری سیاست کو بھی سیکھنا ہے، اور ہماری سیاست کو اور آئین اور قانون کے احترام کو، ان تمام چیزوں کو ان کے ویژن کے مطابق چلنا ہے. تبھی پاکستان ایک مضبوط جمہوری ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے ہمیشہ موجود رہے گا انشاءاللہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.